अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है लड़की, चोर और सिपाही। द्वारका सिंह बड़ा शातिर और ख़तरनाक डाकू था। 2 इंस्पेक्टर और 2 डीएसपी उसकी गिरफ्तारी में नाकाम होकर लाइन हाजिर हो चुके थे। द्वारका सिंह एक खानाबदोश दोशीज़ा मोहिनी की आवाज़ का आशिक था। मैंने उसे फांसने के लिए मोहिनी का जाल बिछाया और फिर ये था इस कहानी का तारुफ। तो चलें अब कहानी शुरू करते हैं। वो एक सख्त गर्म और हब्स ज़दा रात थी। चांदनी की ठंडक भी उस गर्मी पर कोई ख़ास असर नहीं कर रही थी। पसीना धारों की सूरत बह रहा था। मैं आम देहाती लिबास यानी धोती कुर्ते में था। चेहरे पर मुड़ासा बांध रखा था। कोई मुझे इस हुलिये में देखता तो यही समझता कि कोई रस्सागीर या नकबज़न अपने काम पर निकला हुआ है। मट्टी की 5 फुट ऊंची दीवार के पास पहुंचकर मैंने एहतियात से इधर उधर देखा। खेत सुनसान पड़े थे। फसलों के दरमियान कहीं कहीं बेरी शीशम के दरख्त सर झुकाए खामोश खड़े थे। कोई शाख कोई पत्ता हरकत में नहीं था। रात 10 बजे का वक्त था। किसी राहट की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सिर्फ दूर गांव के नवाह में आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने उचक कर दोनों हथेलियां मट्टी की दीवार पर जमाई और बेआवाज़ अंदर कूद गया। यह एक वसी व अरीज़ फॉर्म था। हर किस्म के फलदार पौधों की बहुतात थी। कोई 4 एकड़ पर फैला हुआ यह फार्म गांव के चौधरी शाह मुराद की मिल्कियत था। वो एक ज़बरदस्त ठाठ बाट वाला चौधरी था और उसने इस फार्म को इलाके का बेहतरीन फार्म बना दिया था। नायाब फूल पौधे सब्जियां और दरख्त इस फार्म में देखे जा सकते थे। बहरहाल मैं इस वक्त ये चीज़ें देखने नहीं आया था। मेरा मकसद कुछ और था। मुझे इस देही थाने में आए हुए 5 माह गुजर चुके थे और उस वक्त से मेरी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह चौधरी के फार्म को अंदर से अच्छी तरह देख सकूं। मतलब ये कि फार्म की कोई बात मुझसे छुपी ना रहे। बज़ाहिर तो चौधरी शाह मुराद एक शरीफ चौधरी था, मगर पुलिस का काम शक करना होता है और शक करके ही वो अच्छे बुरे की तमीज़ करती है। चौधरी ने इस फार्म को ममनुआ इलाका बना रखा था। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था। चारों तरफ मट्टी की दीवार थी और जहाँ दीवार नहीं थी वहाँ खारदार बाड़ थी। कोई देहाती इस फार्म में दाखिल नहीं हो सकता था और अगर होता था तो सज़ा भुगतता था। मैंने 1-2 दफ़ा चौधरी के साथ फार्म की सैर की थी, मगर उस सैर और आज की सैर में बड़ा फ़र्क था। आज चौधरी के कारिंदों को इस आमद का कतन इल्म नहीं था। मैं अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकता था। ये मौका भी मुझे इस तरह मिल गया था कि चंद रोज़ बाद गांव के नवाह में एक बहुत बड़ा मेला शुरू हो रहा था। इस मेले के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। फ़िलहाल ये समझ लें कि मेले की तैयारी के लिए ज़मीन हमवार करने का काम हो रहा था और चौधरी के बहुत से कारिंदे इस काम में मशगूल थे। फार्म के राखे भी उधर ही गए हुए थे। मेरे लिए ये मुनासिब वक्त था कि फार्म में घुसकर उसका अच्छी तरह जायज़ा ले सकूं। मेरे इस जायज़े का क्या नतीजा निकला, मेरा ख़्याल है मैं इस बारे में आपको पहले ही बता दूं ताकि आप खामखा तजस्सुस का शिकार ना हो। मैं कोई 1 घंटा फार्म के अंदर रहा, मगर मुझे वहाँ कोई काबिल एतराज़ चीज़ नज़र नहीं आई। दर हकीकत वहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहा था। मुझे इस सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन जो इत्तलात मिली थी उनकी बुनियाद कमज़ोर शक पर थी। गालिबन चौधरी ने अपने कीमती पौधों की रखवाली के लिए इतने सख्त हिफाजती इंतज़ामात कर रखे थे। इस फार्म में घुसने का मुझे सिर्फ एक फ़ायदा हुआ और वो ये कि मैंने एक बेगुनाह लड़की को 2 अफराद के हाथों बर्बाद होने से बचा लिया। तफसील इस वाक़े की कुछ यूँ है कि मैं जब फार्म के उस हिस्से में पहुँचा जहाँ चौधरी ने एक बड़ा झील नुमा तालाब बना रखा था और जिसमें उसने मछलियाँ पाल रखी थीं, अचानक मुझे केले के दरख्तों से दबी दबी आहटों की आवाज़ आई। फिर यूं लगा जैसे कोई बड़ी मछली पानी में तड़प रही है। मैं लपक कर मौके पर पहुंचा। झील के किनारे मैंने 3 साए देखे। उनमें एक औरत थी। वो आपस में गुत्थम गुत्था थे। कुछ देर दरख्तों के अंदर से ये मंजर देखने के बाद मैं समझ गया कि मामला क्या है। चौधरी के 2 राखे किसी अकेली लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश में थे।
میں نے لپک کر آگے بڑھ کر انہیں للکارا۔ انہوں نے لڑکی کو چھوڑا اور لپک کر اپنی لاٹھیاں اٹھائیں۔ بڑی تیزی سے وہ مجھ پر جھپٹے۔ میں نے ایک کی لاٹھی کا وار بچا کر اس کے پیٹ میں زوردار ٹانگ رسید کی۔ وہ اچھل کر پانی میں جا گرا۔ دوسرے کی چمکدار لاٹھی میرے کندھے کو چھوتی گزر گئی۔ میں قمیص کے نیچے سے اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ یہ ریوالور میں نے پوری قوت سے مد مقابل کے منہ پر دے مارا۔ وہ بھی تالاب کے کنارے کیچڑ میں جا گرا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ان کے چہرے خوف سے پیلے ہو رہے تھے۔ دونوں بزدل سے شخص تھے۔ میں نے ان کے پاؤں میں 2 فائر کیے تو وہ پاگل گھوڑوں کی طرح اچھلے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ لڑکی ایک درخت سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چاندنی میں اس کا پورا حلیہ نمایاں تھا۔ اس کی قمیض جسم پر برائے نام ہی رہ گئی تھی اور وہ اپنی عریانی کو اپنے بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا اور پہچان گیا وہ چودھری شاہ مراد کی ایک ملازمہ تھی۔ میں اسے حویلی میں 1-2 بار دیکھ چکا تھا۔ نام مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، بھیرا جی، آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔ یہ دونوں غنڈے میری جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ حرام جادہ ٹٹ پینا کرمو میرا چاچا بنتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا چاچے کے بھیس میں شیطان ہے۔ لڑکی اپنا دکھ بھی بیان کر رہی تھی اور مجھ سے خوف زدہ بھی تھی۔ میرا ڈاکوؤں جیسا منڈاسا اسے ڈرا رہا تھا۔ میں اپنا تعارف کرا کے لڑکی کا ڈر دور کر سکتا تھا، مگر اس وقت میں ایسی جگہ کھڑا تھا کہ تعارف کرانا ممکن نہیں تھا، بلکہ میں کوئی لفظ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا کہ میری آواز میرا پول نہ کھول دے۔ میں چودھری کے فارم میں چوری چھپے آیا تھا۔ چودھری مجھ پر اعتماد کرتا تھا اور سچی بات ہے میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میں بغیر کچھ کہے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کرتا اتارنے لگا۔ لڑکی سہم کر کچھ اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر یہ کرتا اسے تھما دیا اور بھاری آواز میں غرا کر کہا، جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکریہ کے آنسو بھی تھے اور خوف کے سائے بھی۔ کرتا سنبھالتے ہوئے وہ درختوں میں گھس گئی۔ غالباً فارم میں اس وقت ان دونوں راکھوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ میرے 2 فائروں کی آواز ضرور کسی نہ کسی کو یہاں کھینچ لاتی۔ لڑکی کرتا پہن کر واپس آ گئی تو میں نے اسے ساتھ لیا اور 4 دیواری پار کرنے میں مدد دی۔ 4 دیواری سے نکلتی وہ وحشی ہرنی کی طرح گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ میں خاموشی سے ایک دوسرے راستے پر چل دیا۔ اگلے روز چودھری مراد اپنے دونوں کارندوں کے ہاتھ رسی سے باندھے ہوئے تھانے لے آیا۔ میں ان خبیثوں کو پہچان گیا۔ ایک کے منہ پر میرے ریوالور کا زخم تازہ تھا۔ چودھری مراد 40-45 برس کا ایک لمبا تڑنگا شخص تھا۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر دونوں مجرموں کو کھینچا مارا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قدموں میں آ گرے اور منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ چودھری نے ڈانٹ کر انہیں چپ کرایا۔ اس کے عقب میں رات والی لڑکی بھی سہمی سہمی کھڑی تھی۔ اب اس کے جسم پر ڈھنگ کا لباس تھا۔ وہ گندمی رنگ کی ایک دلکش لڑکی تھی۔ عمر یہی کوئی 15-16 برس رہی ہوگی۔ اس کی ناک میں خانہ بدوش لڑکیوں کی طرح چاندی کی نتھ تھی۔ چودھری مراد نے دھاڑتے ہوئے کہا، تھانے دار، گرفتار کر لے ان دونوں بدکاروں کو۔ رات ان شیطانوں نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ہوا کیا چودھری؟ بول کڑیے، کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ سب کچھ بتا دے تھانے دار کو۔ چودھری کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی آئے تھے اور اب وہ سب خونی نظروں سے مجرموں کو دیکھ رہے تھے۔ مجرموں میں سے ایک نوجوان تھا اور دوسرے کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ اس کے منہ پر چیچک کے داغ تھے۔ لڑکی نے ہکلاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ چاچا کرمو۔ لڑکی کی آواز میں بڑی معصومیت تھی، لگتا تھا کوئی بچی بول رہی ہے۔ چودھری نے اسے ڈانٹ کر کہا، صاف صاف بتا دو، وہی سب کچھ جو مجھے بتایا تھا۔ لڑکی نے لڑنے والے انداز میں ہاتھ نچایا اور بولی، یہ چاچا شٹرنگ کرمو کی چھیڑ کا نام تھا۔ یہ چاچا شٹرنگ، یہ مجھے چکر دے کر وہاں لے گیا، کہتا تھا چل آ میرے ساتھ، آج ڈیرے پر کوئی نہیں، تجھے آم کھلاؤں گا۔ مجھے کیا پتا تھا اس کے من میں کیا کھوٹ ہے۔ میں وہاں چلی گئی۔ اس نے پہلے مجھے 2-3 سکے سڑے آم کھلائے، پھر زبردستی کرنے لگا۔ یہ دوسرا بھنڈی کے منہ والا بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں میرے کپڑے کھینچ رہے تھے، کہتے تھے۔ لڑکی شرما کر چپ ہو گئی، پھر چیچک زدہ شخص سے بولی، بتاؤں چاچا شٹرنگ، تو نے کیا کہا تھا؟ چودھری نے کہا،
اچھا دفع کر، آگے بتا کیا ہوا تھا؟ تھانے دار صاحب، ان دونوں نے مجھے پانی میں گرا دیا، بس مار ہی دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک واہ گرو کا پیارا سفید گھوڑے پر سوار درختوں سے نکلا تو میں سمجھی شاید ان کا ہی ساتھی ہے، پر اس نے بڑا کام دکھایا۔ اس نے نیفے سے کوئی 8 گز لمبا پستول نکالا اور دھاں دھاں گولیاں چلانا شروع کر دی۔ موت سامنے دیکھی تو یہ دونوں شیر دم دبا کر بھاگ گئے۔ اس بھلے مانس نے مجھے اپنا کرتا اتار کر دیا تاکہ میں پہن کر گاؤں آ سکوں۔ گرو کی سوگند، اگر وہ نہ ہوتا تو آج چھپڑ سے میری لاش ملنی تھی۔ لڑکی اپنی کہانی اس طرح سنا رہی تھی جیسے رات اس کی عزت نہیں جا رہی تھی بلکہ کوئی اس سے 1 روپے کا نوٹ چھین رہا تھا۔ بڑا کھلنڈرا سا انداز تھا اس کا۔ وہ جھوٹ سے بھی کام لے رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا منہ بولا چاچا شٹرنگ یعنی کرمو اسے خود فارم پر لے کر گیا تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا وہ آموں کے لالچ میں خود ہی وہاں پہنچی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور بھی جھوٹ بول رہی تھی، یعنی 8 گز لمبا پستول، سفید گھوڑا اور تابڑ توڑ فائرنگ۔ بہرحال اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ ایک سیدھی سادی اور کھری لڑکی ہے۔ مجھے اس کا انداز بہت پسند آیا اور دل میں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مجرم تھوڑی سی پھینٹی کھا کر حوالات میں پہنچ گئے تو گاؤں کے معززین بھی واپس چلے گئے۔ لڑکی بھی چلی گئی۔ تھانے میں صرف چودھری شاہ مراد بیٹھا رہ گیا۔ میں نے اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اس کی کہانی بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کا نام موہنی ہے۔ آج سے چند سال پہلے یہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہمارے گاؤں کے میلے میں گانے آئی تھی۔ دراصل یہ خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قبیلے کی کئی عورتیں گانے بجانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اس سال موہنی اور اس کی بڑی بہن نے میلہ لوٹ لیا۔ لوگوں نے دونوں بہنوں کا گانا بے حد پسند کیا۔ دور دور کے دیہات سے لوگ دونوں بہنوں کی آواز سننے کے لیے آئے۔ میلہ 7 روز کا ہوتا ہے لیکن اس سال پورے 9 دن چلا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن میلے کے آخری روز ایک گڑبڑ ہو گئی۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے موہنی سے چھیڑ چھاڑ کی تو میرے دونوں بیٹے طیش میں آ گئے۔ پنڈال کے اندر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ لاٹھیاں لگنے سے 5-6 بندوں کے سر پھٹ گئے۔ پولیس نے آ کر معاملہ رفع دفع کرایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ موہنی کو چھیڑنے والا شخص علاقے کا مشہور ڈاکو دوارکا سنگھ تھا۔ وہ ایک عام دیہاتی کے بھیس میں میلہ دیکھنے آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک بندے کے ہاتھ مجھے پیغام بھجوایا کہ دوارکا سے ٹکر لے کر میرے بیٹوں نے اپنے رستے میں کانٹے بوئے اور بہت جلد مجھے اس کی سزا مل جائے گی۔ دوسری طرف موہنی اور اس کی بڑی بہن سہتی کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی خاطر لڑنے بھڑنے والا مشہور ڈاکو دوارکا تھا۔ وہ سخت خوفزدہ ہوئیں اور میرے پاس آ کر مشورہ طلب کیا۔ میں نے انہیں تسلی تشفی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے پولیس کی مدد طلب کی ہے اور بہت جلد دوارکا جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ وہ اطمینان سے واپس چلی گئیں۔ میرے اپنے دل میں البتہ پھر بھی ایک خوف موجود تھا۔ میں جانتا تھا دوارکا کو پکڑ لینا اتنا آسان نہیں۔ 10-15 روز خیریت سے گزرے۔ پھر ایک دن سہتی اور موہنی روتی دھوتی میرے پاس آ گئی۔ سہتی نے کہا کہ کل رات دوارکا کے کچھ بندے ہمارے ڈیرے پر آئے تھے۔ انہوں نے ہمارے سردار کو دھمکیاں دی اور کہا کہ موہنی نامی لڑکی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو برا نتیجہ نکلے گا۔ انہوں نے ہمارے سردار کو روپے گہنے کا لالچ بھی دیا اور کہا کہ جیسے بھی ہو یہ لڑکی ان کو ملنی چاہیے۔ آج ہمارے سردار نے ہمیں اپنے خیمے میں بلا کر کہا کہ تمہاری اور ڈیرے کی بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ۔ دوارکا جیسا بدنام شخص تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس سے پوری بستی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں خود بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہم ڈیرے سے نکل جائیں۔ چودھری مراد نے حقہ گڑگڑایا اور پھر میرے ارد گرد دھواں چھوڑ کر ماضی میں جھانکتا ہوا بولا، مجھے دونوں بہنوں پر بڑا ترس آیا اور میرے دل نے کہا کہ مجھے ان دونوں عورتوں کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے انہیں حویلی میں پناہ دے دی اور وہ پوری حفاظت سے وہاں رہنے لگی۔ دوارکا میری حویلی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ سہتی اپنی چھوٹی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل ماں کی طرح اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ اسی دوران وہ بیمار ہو گئی، پھر کچھ عرصہ بستر پر گزارنے کے بعد مر گئی۔ یہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔
مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے شدید بیماری کے باوجود بستر سے اتر کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور دعائیں دینے لگی کہ میں نے مشکل میں دونوں بہنوں کا ساتھ نبھا کر بڑی نیکی کی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک گٹھڑی دی جس میں اس کی عمر بھر کی کمائی تھی اور کہا کہ میں 1-2 سال میں کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر موہنی کی شادی کر دوں۔ سیٹھی کے مرنے کے بعد اب موہنی میری ذمہ داری ہے۔ میں جانتا ہوں دوارکا سنگھ اب بھی اس کے پیچھے، اس لیے میں نے اسے حویلی سے باہر نکلنے سے منع کیا ہوا ہے۔ اگر وہ کہیں جاتی بھی ہے تو 1-2 مسلح آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن رات نہ جانے وہ کیسے فارم میں پہنچ گئی۔ کم بخت کے پاؤں سے بلیاں بندھی ہوئی ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس کی برادری کے کسی لڑکے سے شادی کرا کے اسے کسی دوسرے علاقے میں بھجوا دوں تاکہ اس کی بہن کو دیا ہوا قول پورا ہو۔ میں جانتا تھا چودھری جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قول دیتے ہیں تو پھر جان کے بدلے بھی اسے نبھاتے ہیں، اور ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اسے منزل تک پہنچا کے دم لیتے ہیں۔ ایک طرح موہنی کو دوارکا سنگھ سے بچانے کا مسئلہ اس کی آن کا مسئلہ بن چکا تھا اور وہ اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ تھا۔ چودھری شاہ مراد اپنی کہانی ختم کر چکا تھا۔ مجھے اس موقع پر اس کی اصول پسندی کی تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن میرا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ کانوں میں دوارکا سنگھ کا نام گونج رہا تھا اور دل و دماغ میں جیسے کوئی گھڑ دوڑ جاری تھی۔ میں دوارکا سنگھ کے نام سے واقف تھا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ کئی ضلعوں کی پولیس اس کے پیچھے۔ میرے علم کے مطابق قریباً 2 انسپکٹر اور 2 ڈی ایس پی اس کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد وقتاً فوقتاً لائن حاضر اور ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ اگر اس کی گرفتاری کا کارنامہ میرے ہاتھوں انجام پا جاتا تو اعلیٰ افسروں میں میری نیک نامی ہو سکتی تھی۔ اس وقت مجھے نیک نامی کی ضرورت بھی تھی۔ مجھے ترقی کی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی میں ترقی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہاں، یہ ضرور چاہتا تھا کہ محکمے کے اعلیٰ افسر مجھ پر اعتماد کرنا سیکھ جائیں اور مجھ سے میری قابلیت کے مطابق کام لیں۔ میں نے وہیں چودھری مراد کے ساتھ بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ مجھے دوارکا سنگھ کو گرفتار کرنا ہے۔ قدرت مجھے ایک سنہری موقع فراہم کر رہی تھی اور مجھے ہر قیمت پر اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جس دن میری تبدیلی اس تھانے میں ہوئی تھی میں خاصا ناخوش تھا، لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ اس تھانے میں میرا آنا ایک نیک فعل ثابت ہوا۔ کوئی 3 روز بعد چودھری مراد کی حویلی میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ دوارکا کو گرفتار کرانے کا کیوں نہیں سوچتے؟ جو تلوار دیر سے آپ کے سر پر لٹک رہی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ چودھری نے کہا، یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں۔ تمہارا تعلق پولیس سے ہے، آخر تم لوگ اب تک اسے گرفتار کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ 2-3 ضلعوں کی پولیس اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ کئی بے گناہوں کے تم لوگوں نے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں اور جیلوں میں ڈالا ہے۔ وہ خبیث پھر بھی تمہارے ہاتھ نہیں آیا۔ چودھری صاحب، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ بہت خفیہ رکھتا ہے اور واردات کرنے سے پہلے ہی اڈہ بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 2 سالوں میں اس نے وارداتیں بھی چند ایک ہی کی ہیں۔ اب میری اطلاعات کے مطابق پچھلے 6 ماہ سے اس نے کوئی واردات نہیں کی، کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور جمع شدہ پیسے سے موج کر رہا ہے۔ ایسے میں پولیس بھلا کیا کر سکتی ہے؟ چودھری نے کہا، پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ اسے گرفتار کیوں نہیں کراتے؟ اس کی ایک وجہ ہے مراد صاحب، آپ کے پاس ایک ایسا پھندا ہے جس میں دوارکا آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ موہنی۔ چودھری کا منہ کھل گیا اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے منہ بند ہو گیا اور چہرے کا رنگ بھی واپس آ گیا۔ اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، نہیں تھانے دار، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تمہارا مطلب ہے کہ دوارکا کے لیے موہنی کو چارے کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بدبخت تمہارے اندازوں سے زیادہ ہوشیار اور بے رحم شخص ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چودھری میری بات سمجھ رہا ہے۔ اس کے خدشے بھی اپنی جگہ درست تھے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ ان خدشوں کا اظہار کرے گا، لہٰذا میں پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا۔
میں نے پورے اعتماد کے ساتھ چودھری کو سمجھانا شروع کیا۔ آخر ایک طویل کوشش کے بعد میں اسے اپنے ڈھب پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے الجھن سے کہا، نواز خان، یہ سب ہوگا کیسے؟ چودھری صاحب، جو کچھ مجھے آپ نے بتایا ہے اور جو باتیں مجھے دوسرے لوگوں سے معلوم ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ دوارکا سنگھ موہنی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، اور موہنی سے بھی زیادہ وہ اس کی آواز کا عاشق ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چودھری نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گاؤں میں بڑے بوڑھوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ دوارکا نے شہر کی ایک رنڈی کو 1000 روپے کے گہنے انعام میں دیے تھے، صرف اس لیے کہ اس کی آواز موہنی کی آواز سے ملتی تھی۔ ہاں، لوگ کہتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ چلے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ دوارکا کا پرانا پاپی رنڈی باز اور گانا سننے کا بے حد شوقین ہے۔ دوارکا پرانا پاپی رنڈی باز اور گانا سننے کا بے حد شوقین ہے۔ اچھا گانا سننے کے لیے وہ دور دور تک بھی جا سکتا ہے۔ چودھری نے سر ہلا کر میری ہاں میں ہاں ملائی۔ تو بس ٹھیک ہے، دوارکا کے لیے ہم ایک شاندار پھندا تیار کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چودھری صاحب، آپ قانون کی خاطر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے چند روز کے واسطے موہنی کو حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکالیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں دوارکا کو للچانے کے لیے اس بے سہارا کو کھیتوں میں کھلا چھوڑ دوں؟ میرا یہ مطلب نہیں مراد صاحب۔ دیکھیے، ٹھیک 2 روز بعد میلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دفعہ میلے کی منادی کرنے والے یہ منادی بھی کریں گے کہ ناچ گانے کے تھیٹر میں سہتی کی چھوٹی بہن موہنی اپنی آواز کا جادو جگائے گی۔ ایک دفعہ یہ خبر ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئی تو مجھے یقین ہے کہ دوارکا سنگھ تک بھی پہنچے گی اور وہ کسی نہ کسی طرح تھیٹر میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک دفعہ وہ یہاں آ گیا اور آپ لوگوں نے اسے پہچان لیا تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ میری آواز میں جو پختہ عزم تھا وہ خود میرے اپنے کانوں نے بھی محسوس کیا۔ چودھری کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک کرن چمکی۔ اس نے حقے کا ایک طویل کش لے کر کہا، نواز خان، مجھے تم پر بھروسہ ہے اور بات بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر بھی یہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ ایک طرح سے ہم سوئے ہوئے فتنے کو جگانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اس بارے میں اچھی طرح سوچ سمجھ لینے دو۔ میں نے پنجابی میں کہا، چودھری صاحب، سوچی پیا تے بندہ گیا، تسی بس فیصلہ کرو۔ چودھری شاہ مراد کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ 2 روز بعد ڈھنڈورچی دیہات میں جو منادی کر رہے تھے اس میں موہنی کا ذکر بھی وضاحت سے موجود تھا۔ اب میں آپ کو اس میلے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں جو ہر سال گاؤں سے باہر شاہ مراد کی زمینوں میں لگتا تھا۔ ایک مجبوری کی وجہ سے میں اس علاقے کا نام ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن کچھ پڑھنے والے جان جائیں گے کہ یہ کس جگہ کی بات ہے۔ یہ میلہ فردوسی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا آغاز شاہ مراد نے ہی کوئی 10 سال پہلے کرایا تھا۔ جب تک شاہ مراد زندہ رہا یہ میلہ دھوم دھام سے ہوتا رہا۔ آخر کوئی 30 سال بعد جب شاہ مراد فوت ہوا تو میلے کا زور بھی ٹوٹ گیا اور پھر دھیرے دھیرے یہ ختم ہو گیا۔ میلہ فردوسی ارد گرد کے دیہات میں جشن کی طرح منایا جاتا تھا۔ کئی روز پہلے سے مٹھائیوں کی دکانیں سج جاتی تھیں اور جھولے وغیرہ لگ جاتے تھے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ میلے کی رونق بڑھتی جاتی تھی۔ ارد گرد کے دیہات سے لوگ ٹولیوں کی صورت میں میلے میں شریک ہونے آتے تھے۔ یہاں تک کہ امرتسر اور جالندھر سے بھی شوقینوں کے قافلے پہنچتے تھے۔ دور دور سے طوائفیں اور گانے والیاں بلائی جاتی تھیں۔ قوالوں کو خاص طور پر دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بازیگر، میراثی، بھانڈ، پہلوان، گھڑ سوار اور نیزہ باز دور دور کے دیہات سے شرکت کے لیے آتے تھے۔ شاہ مراد نے میلے کا انتظام نہایت سلیقے سے کر رکھا تھا۔ ہر کھیل تماشے کے لیے علیحدہ علیحدہ پنڈال تھے اور نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے چودھری کے مسلح آدمی 8 پہر گشت کرتے تھے۔ میلے کے آخری روز مختلف کھیلوں کے زبردست مقابلے ہوتے تھے اور شاہ مراد اپنے ہاتھوں سے جوانوں میں انعام تقسیم کرتا تھا۔ میلے کے آخری روز ہی پیر فردوسی شاہ کے مزار پر پنکھا چڑھانے کی رسم ادا ہوتی تھی اور ایک بہت بڑا جلوس شاندار پنکھے کے ساتھ مزار پر حاضری دیتا تھا۔ اس جلوس کی قیادت شاہ مراد خود کیا کرتا تھا۔
قصہ مختصر، اس 7 روزہ میلے میں کھیل تماشے، راگ رنگ، خدا خوفی اور عیش و عشرت سب کچھ موجود ہوتا تھا، اور یہ سب کچھ ایسا شاندار ہوتا تھا کہ دیکھنے والا مدتوں بھول نہیں سکتا تھا۔ آخر میلے کا آغاز ہو گیا۔ راگ رنگ کے تھیٹر میں موہنی بھی دوسرے فنکاروں کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگانے لگی۔ میں نے میلے کے دوسرے روز اس کا گانا سنا۔ چند لوک گیتوں اور ایک زبردست بھنگڑے کے بعد موہنی کی باری آئی تو تماشائیوں نے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنی شوخ آنکھیں مٹکا مٹکا کر پیتل کی گڑوی بجانا شروع کر دی اور ایک دل موہ لینے والا ماہیہ سنایا۔ پورا پنڈال جھومنے لگا، لوگ فرمائش پر فرمائش کرنے لگے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ بمشکل جان چھڑا کر جا سکی۔ میں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ پنڈال کے اندر اور باہر ہر وقت کم از کم 10 پولیس والے موجود رہتے تھے۔ یہ سارا عملہ سادہ لباس میں تھا، ان میں 2 ASI بھی تھے، ان کے پاس ریوالور تھے، باقیوں کے پاس لاٹھیاں اور برچیاں وغیرہ ہوتی تھیں۔ میں موہنی کی جان اور عزت کے لیے ہرگز کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکتا۔ دوسرے روز جب وہ میلے میں گانا سنا کر واپس حویلی پہنچی تو میں بھی حویلی پہنچ گیا۔ چودھری گھر میں موجود نہیں تھا۔ حویلی کے پچھواڑے کچے احاطوں میں ملازموں کے کمرے تھے، انہی میں سے ایک کمرہ موہنی کا بھی تھا۔ موہنی اب مجھ سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خود ہی باہر نکلی۔ اس نے تھیٹر والا لباس بدل لیا تھا اور اب سیدھے سادے کپڑوں میں بڑی معصوم سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اندر لے جا کر اس نے چارپائی پر بٹھایا اور خود بوریا بچھا کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ سیب جی، آج آپ پہلی بار میرے غریب خانے پر آئے ہیں، بتائیں کیا خدمت کروں؟ جو کچھ تم کر رہی ہو اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تمہاری کوشش سے دوارکا سنگھ پکڑا گیا تو یقین کرو ایک خلقت تمہیں دعائیں دے گی۔ وہ ننھی سی ناک چڑھا کر بولی، سیب جی، میرے بس میں ہونا تو گردن میں دانت مار کر خون پی جاؤں اس شیطان کا۔ میری بس ایک ہی آرزو ہے، جب آپ اسے پکڑ لیں اور تھانے میں لے جا کر اس کی ٹھکائی کریں تو مجھے ضرور وہاں بلائیں۔ جب وہ چیخیں مارے گا تو قسم سے بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ ضرور بلائیں گے موہنی، ضرور بلائیں گے، وقت تو آنے دو۔ اچانک میری نگاہ کھونٹی پر لٹکی ہوئی ایک قمیص پر پڑی۔ میں پہچان گیا، یہ وہی کرتا تھا جو چند روز پہلے میں نے موہنی کو فارم میں دیا تھا۔ موہنی نے اس کرتے کو دھو کر بڑے سلیقے سے کھونٹی پر لٹکا رکھا تھا۔ میں نے یوں ہی پوچھا، موہنی، اس کمرے میں تیرے ساتھ کوئی مرد بھی رہتا ہے؟ وہ جھینپ کر بولی، نہیں تو میرے ساتھ کون رہے گا؟ بس ایک رام پیاری رہتی ہے، وہ حویلی میں کھانا وغیرہ پکاتی ہے۔ تو پھر یہ کھونٹی پر کرتا کس کا ہے؟ اس نے چونک کر کھونٹی کی طرف دیکھا، پھر ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ مسکرا کر بولی، سیب جی، یہ اسی کا کرتا ہے جس نے مجھے ڈیرے پر شٹرنگ اور شریفے سے بچایا تھا۔ میری قمیض پھٹ گئی تھی نا، تو اس نے مجھے یہ کرتا دیا تھا۔ بڑا بھلا مانس تھا اور دلیر بھی خوب تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید آج میں بھی نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں تو ٹھیک طرح سے اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ موہنی کی معصوم آنکھوں میں محبت کا رنگ ہے، لیکن یہ کوئی بازاری یا سستی قسم کی محبت نہیں تھی۔ یہ ایسی محبت تھی جو اپنے کسی محسن کے لیے ہو سکتی ہے، یا پھر باپ، بھائی یا پیارے عزیز کے لیے ہو سکتی ہے۔ میں موہنی کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، میرا خیال ہے تو پھر تو اس سے ملنا چاہتی ہے؟ وہ بے باکی سے بولی، ملنا تو چاہتی ہوں لیکن میں اس کی شکل بھی نہیں پہچانتی۔ اس نے چہرہ منڈاسے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا تھانے میں۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، تم نے بتایا تھا، لیکن بھائی اس کی چال ڈھال، ڈھیل ڈول، آواز، کوئی تو نشانی ہوگی۔ نشانی سے بھلا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہو سکتا ہے، کیا پتہ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہو۔ بس ایک ہی نشانی یاد ہے، اس کے سینے کے بالوں میں دائیں طرف ایک سفید بندیا سی چمک رہی تھی۔ جب اس نے کرتا مجھے دینے کے لیے اتارا تھا تو میری نظر اس بندیا پر پڑی تھی۔ مجھے موہنی کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ سفید بندیا کسے کہہ رہی ہے۔ میرے سینے پر بغل کے پاس گولی کا ایک پرانا نشان تھا۔
اس واقعے کے بارے میں آپ کو کسی کہانی میں بتا چکا ہوں۔ اس گول نشان پر چونکہ بال نہیں تھے اس لیے وہ فوراً معینی کی نظر میں آ گیا تھا۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، بہت خوب، اچھی نشانی بتائی ہے تم نے۔ اب تو ایک ہی طریقہ ہے، جس کسی پر تمہیں شک ہو اس کا گریبان پھاڑ کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جائے۔ وہ ہنسی تو اس کے سفید دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اس وقت دروازے پر آہٹ ہوئی اور چودھری شاہ مراد کا ایک ملازم جو چودھری کے مخبر کا کام بھی کرتا تھا اجازت لے کر اندر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ کل رات گاؤں سے کوئی 3 کوس دور ایک کنویں پر کچھ کسانوں نے دوارکا سنگھ کو دیکھا ہے۔ وہ اور اس کے کچھ ساتھی سانڈنیوں پر سوار پانی پینے کے لیے وہاں رکے تھے۔ کسانوں کو پورا یقین ہے کہ وہ دوارکا سنگھ ہی تھا۔ میرے لیے یہ اطلاع نہایت اہم تھی۔ اس کا مطلب تھا فیصلہ کن مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔